اور बाबरकत नाम में तमाम जरमाया टीवी देखने वालों को पास्टर आफ्ताब रहमत की तरफ से सलाम। खुदा आप सबको बरकत दे। आप जानते हैं कि हम इस वक्त रोज़ों के अयाम में से गुज़र रहे हैं और ये वो पाकीज़गी और बरकत के अयाम हैं जब हम खुदा के करीब होते हैं और इस फास्टिंग सीज़न को, लेंट सीज़न को हम इंजॉय करते हैं, रोज़ा रख के, दुआ करके, खुदा के कलाम को पढ़ के और बरकत पा के। और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम जब आसमान से जवाब आए। तो अजीज़ों, हम ईमान रखते हैं रोज़ा हमें खुदा के करीब लेकर जाता है और खुदा को हमारी तरफ मतवज्जो करता है और खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है। लिविंग गॉड की सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि वो ज़िंदा है और वो जवाब देता है और वो अपने लोगों के साथ बातचीत करता है। और हर रोज़ हमारे साथ एक नए गेस्ट होते हैं और हम इन रोज़ों के अयाम में इस प्रोग्राम की वसातत से जरमाया टीवी पर नए खादम से खूबसूरत बातें सीखते हैं, अजीम खादमों से कलाम के मुकाशफात सीखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के बड़े ही ज़बरदस्त सुरमा जनाब पास्टर मुगीस सालिक साहब, जिनका ताल्लुक गेट टू लाइफ और फन सेंटर के साथ है। ये डायरेक्टर है इसके, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी तंजीमों के साथ काम कर रहे हैं। खुदा अपने बंदा को पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर मुगीस सालिक, हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सो पास्टर साहब, दुआ में रहनुमाई कीजिएगा। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बहुत सारी नेमतों के लिए, और उनमें से एक नेमत ज़िंदगी है। हम इसके लिए भी तेरे शुक्रगुज़ार हैं। ये सबसे बड़ी नेमत है। और खुदावंद, तूने हमें ज़िंदा रखा है ताकि हम ईमान पर कायम भी रहें और अपने ईमान को तरक्की भी देते रहें और मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुँचें, ताकि जब तेरे पास पहुँचें तो कबूल किए जाएं। ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के इस मौका के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीले से हम तेरी आवाज़ को, तेरे कलाम को, तेरे कलाम की बातों को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने का सबब बन रहे हैं। खुदावंद, इस सारे प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक तेरी अनॉइंटिंग, तेरा मसा, तेरा फ़ज़ल चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई मेज़बान पास्टर आफ्ताब साहब के लिए और ख़ुद के लिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद, जब हम कोई भी डिस्कशन करते हैं तो खुदावंद वो बहुत ही बाबरकत हो और फलदार हो। इस पूरे प्रोग्राम को तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये सब तेरे जलाल के लिए हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। पास्टर साहब, हर साल जब लंच सीज़न शुरू होता है तो एक तूफ़ान बरपा हो जाता है। सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर बातचीत, गुफ्तगू शुरू हो जाती है। रोज़े रखने चाहिए, रोज़े नहीं रखने चाहिए, रोज़ा रखें तो कैसे रोज़ा रखें, और रोज़ा कितने टाइम पीरियड का होता है। ये सारे सवालात, और सालों से हम इन सवालों को सुनते आ रहे हैं, जवाब पा रहे हैं। कलाम हमारी रहनुमाई करता है, और इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जब आसमान से जवाब आए, तो हम रोज़ों के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। आज पाजी साहब, मैं चाहता हूँ कि आप रोज़ों के बारे में हमें बताइए कि रोज़ों का साइंसी, मेडिकली तौर पर हमारी ज़िंदगियों में क्या असर हो सकता है या होता है। जब हम फास्टिंग में रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर मेडिकली तौर पर रोज़े का क्या फ़ायदा होता है। पास्टर आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो आपका वंस अगेन शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, और आपकी बात और आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, और जब भी कोई एक स्पेसिफ़िक सीज़न या इवेंट करीब होता है तो सोशल मीडिया पे उस पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। और मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि लेंट सीज़न को लेके मसीही रोज़े, जो 40 रोज़े हैं, जो नॉर्मली फ़रवरी में या मार्च में आ जाते हैं हर साल, तो उस दौरान में सोशल मीडिया पे डिस्कशन होती है, और फिर
جیسے ہی وہ سیزن کلوز ہوتا ہے وہ ڈسکشن بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر اگلے سال آ جاتی ہے. جی ایسے ہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ جو روزہ ہے مسیحی روزہ، اس کو صرف ہمیں سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس پر تو پورے سال میں بات چیت ہوتی رہنی چاہیے اور اس پر پریکٹس بھی چرچز میں کروائی جانی چاہیے. جی بالکل. یہ ایک اہم نقطہ ہے جو میں ابھی اس پہ ہم فردر بھی بات کریں گے، لیکن جو آپ کا اصل کوشچن ہے پہلے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. وہ آپ کا کوشچن تھا کہ روزے کا سائنٹیفکلی یا میڈیکلی کسی بھی انسان کی لائف کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. جی ایسے ہی. تو سر یہ ہے کہ کوئی بھی جو چیز ہے نا جو میٹر سے بنی ہے اس کو بریک چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ گاڑی ہے وہ چلاتے ہیں، وہ بھی مٹیریل سے بنی ہے، لیکن ایک ٹائم بعد آپ کو گاڑی کو روکنا ہوتا ہے، وہ گرم ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کو اس کو تھوڑی دیر کے لیے بریک دینی ہوتی ہے، ادروائز آپ اس کو خراب کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارا پورا گٹ سسٹم ہے، جو کہ ہمارا کھانے کا نظام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، جس میں ہمارے سارے آرگنز ہیں، سٹمک ہے، لیور ہے، باقی آرگنز ہیں سارے. آپ تھرو آؤٹ 365 دن 3 دفعہ کھانا کھاتے رہتے ہیں اور اس کے دوران میں سنیکس کے طور پہ اور بہت ساری اور چیزیں ہم کنزیوم کرتے رہتے ہیں. جی جی. تو ہمارا جو انڈیا پاکستان اور اس کنٹریز میں ابھی چونکہ لوگوں کی اپروچ نہیں ہے کھانے کے حوالے سے پراپر، تو ہم اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو ٹو مچ کنزیوم کرتے ہیں، بہت بزی رکھتے ہیں آل دا ٹائم، جس سے بہت ساری معدے کی بیماریاں اور لیور کی بیماریاں اور بہت ساری اور طرح کی بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی جی ہیں. ایسے ہی. ہمارے باڈی کو ڈی ٹاکس کرنا بہت ضروری ہے اور جو فاسٹنگ ہے یہ ایک بریک ہے. تو سائنٹیفکلی اور میڈیکلی بھی ریسرچ ثابت کرتی ہے اور کر چکی ہے کہ اگر آپ ویک میں ایک بار بریک دیتے ہیں اپنے سٹمک کو تو آپ کے سٹمک کی اور آپ کے پورے گٹ سسٹم کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اور صدیوں سے مسیحی کلیسیائیں روزے پر اس کو پریکٹس کر رہی ہیں، اور صرف کرسچن ورلڈ نہیں، بہت سارے دوسرے جو ادیان ہیں ان میں بھی روزے کو پریکٹس کیا جاتا ہے. جی ایسے ہی. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر یہ اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے، اور ہمارے ارد گرد بہت سارے جو غیر اقوام کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے اپنے جو ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ فاسٹنگ کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے وہاں پہ بھی ان میں وہاں پہ بہت سارے ہندو کمیونٹی رہتی ہے، وہ بھی اپنے روزہ رکھتے ہیں اور اس کو ورت کہتے ہیں. ہاں جی، برات کہتے ہیں یا سوم کہتے ہیں. سوم عربک ورڈ ہے اور یہ ورت جو ہے یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے. تو مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سائنس اور میڈیکل سائنس اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہے. اور میں اپنی بات کو سمرائز کرنے لگا ہوں اس سے پہلے کہ اگلے ہم بات کی طرف چلیں. روزہ آپ کے پورے سسٹم کو، آپ کے جسم کو ڈی ٹاکس کرنے کا ایک سب سے بڑا افیکٹو اور اچھا ذریعہ ہے. آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ. آپ کے کہنے کے مطابق روزہ ہمارا بدن جو ہے روزے کے وسیلہ سے انرجیٹک ہو جاتا ہے، کمزوری آنے کی بجائے انرجیٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تھوڑا ریسٹ ملتا ہے، آرگنز کو تھوڑا ریسٹ ملتا ہے اور وہ دوبارہ سے ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں. سائنٹیفکلی پرووڈ بات ہے. یس. تو ہمیں اسپرچولی کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی روزہ کی ضرورت ہے اور روزہ رکھنا چاہیے. ایبسولوٹلی. اس کے ساتھ ساتھ پادری صاحب کیونکہ ہم خدا کے خدام ہیں اور یہ چینل بھی جرمایہ ٹی وی مسیحی چینل ہے، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر جو فاسٹنگ کے ایکسپیکٹس ہیں ان پر بھی بات کریں کہ روزے کے کیا فوائد ہیں. اوکے. ابھی ہم نے بات کی ہے کہ روزے کا ہماری میڈیکل سائنس یا ہماری سائنس کیا کہتی ہے، ہماری باڈی پہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے روزے کے بارے میں میری کیا سمجھ ہے اور اس کو میں کس حد تک اپنی لائف میں پریکٹس کرتا ہوں.
تو سر میں آپ کو واپس لے جانا چاہوں گا بائبل میں، اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت شروع کی، جیسے ہی انہوں نے بپتسمہ لیا تو روح ان کو کہاں لے گیا؟ جنگل میں، اور انہوں نے 40 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. تو آزمانے والا پاس آ گیا اور اس نے پہلا ہی سوال کیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ کے روٹی بن جائے. اور یسوع مسیح نے وہیں پر مسیحی زندگی کا سب سے پہلا اور ضروری پرنسپل اسٹیبلش کیا. میں نے دوبارہ بولتا ہوں، سب سے پہلا اور ضروری پرنسپل اسٹیبلش کیا، اور وہ کیا ہے؟ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا. روٹی صرف ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف کیلریز وہ آپ کی باڈی کو چاہیے. ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے، ہم جینے کے لیے کچھ تھوڑا بہت کھاتے ہیں. بس یہ ایک اپروچ ہے جس کو ہم نے روحانی طور پر سمجھنا ہے اور جسمانی طور پہ، اور دونوں ہی حالتیں درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں. روحانی طور پہ کوئی شخص کرائسٹ کی طرح گرو نہیں کر سکتا اگر وہ اس پرنسپل کو اپنی لائف میں اپلائی نہیں کرتا کہ میں صرف روٹی سے نہیں جیوں گا، بلکہ جینے کے لیے مجھے اور بہت کچھ چاہیے. روٹی جو ہے وہ ایک اسپیسیفک نیڈ ہے کیلری پرووائڈ کرنے کی، دیٹس اٹ. تو فاسٹ جو ہے وہ آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے کہ آپ نے کیلری ڈیفیسٹ پہ جانا ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کا دھیان ہر وقت کھانے پینے میں رہتا ہے، وہ روحانی طور پہ گرو نہیں کر سکتا. یہ پاسبل نہیں ہے. جب آپ اپنے ذہن کو کھانے پینے سے ہٹاتے ہیں تب آپ اپنے ذہن کو میڈیٹیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو کہ روحانی گروتھ کے لیے فنڈامنٹل اور ضروری آسپیکٹ ہے. تو واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ روزہ جو ہے نہ صرف آپ کی پورے ڈائجسٹو سسٹم اور آپ کے گٹ کو کلیئر کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کے مائنڈ کو کنسنٹریشن دیتا ہے کہ آپ روٹی پانی کو چھوڑ کر کلام کے اوپر بھی فوکس کریں اور خدا کے ساتھ بڑھنے کا جو آپ کا اسپرچول جو جرنی ہے اس میں بھی گرو کریں. بس میں آپ کی اس جواب سے بڑا مطمئن ہوں، اور میں نے جو اخذ کیا ہے میرے خیال میں دانش میں، اگر تھوڑا سا اس کو عام فہم زبان میں لے کر جائیں تو یہ اس طرح سے ہے کہ روٹی کی طرف دھیان رہے گا تو روٹی کمانے کی طرف دھیان رہے گا. روٹی کمانے کی طرف دھیان رہے گا تو پھر ہم سیدھے اور الٹے دونوں طریقوں سے صرف روٹی کمانے کے چکر میں ہی رہیں گے. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم روٹی کو اپنے ذہن سے الگ کریں گے تو یہ ذہن، یہ عقل، یہ سوچ روٹی یعنی کہ دنیاوی چیزوں اور کاموں سے ہٹ کر آسمان کے خدا کی طرف لگ جائے گی اور ہمارا دھیان خدا کی طرف لگ جائے گا. ایبسلیوٹلی. اور میں اکثر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ روٹی گول ہوتی ہے تاکہ اس کے گرد انسان چکر لگاتا رہے. تو انسان تو اسی کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں آسمان سے اتری روٹی ہوں. ٹھیک. تو روزہ جو ہے یہ ایک بہت اچھا ریمائنڈر ہے. یہ آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے کہ آپ نے گول گول روٹی کے پیچھے گول گول چکر میں نہیں گھومنا، بلکہ آسمان کی روٹی وہ آپ کی اصل ضرورت ہے. اور لینٹ سیزن میں اگر آپ فاسٹنگ کو پریکٹس کرتے ہیں، دیٹس اے ویری گڈ ٹائم کہ آپ آسمان کی روٹی سے خود کو فیضیاب کر سکتے ہیں اور سیر کر سکتے ہیں. اگر کسی میرے بہن یا بھائی جو اس وقت جرمایہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، اگر آپ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، دیکھنے کو تو یہی آیا، مشاہدے میں یہی آیا کہ یسوع مسیح نے فرمایا جب تم روزہ رکھو، کسی وقت بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن ان 40 دنوں میں ہم چرچ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس خوبصورت لینٹ سیزن کو مقرر کیا تاکہ وہ جو نہیں رکھتے، وہ جو نہیں رکھنا چاہتے، وہ ان خاص دنوں میں روزے کی پریکٹس کریں اور اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کے قریب لے کر جائیں اور اس روٹی کے پیچھے اپنا رخ کریں جو ہمیشہ کی روٹی ہے اور آسمان سے اتری ہوئی ہے، یعنی یسوع مسیح، یعنی اس کا کلام. اور اس کے کلام کے وسیلہ سے ہم جسمانی برکت بھی پائیں گے، ہم روحانی برکت بھی پائیں گے اور تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی. ہمارے اندر جو کمیاں گھاٹے ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہم برکت پائیں گے. بھائی صاحب، اگر ہم روزے کی طرف آئیں، جیسے میں نے آغاز میں کہا، تو روزہ جو رکھتے ہیں
وہ تو جان چکے، لیکن جو نہیں رکھتے وہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہے کیسے رکھیں. تو ذرا اس بات پر بھی غور کریں مل کر کہ روزہ رکھیں کیسے. ویل اس کے بارے میں مختلف اوپینینز ہیں. چرچ کے اندر بھی بہت سارے کانفلکٹس ہیں اور ہم ساری ڈینومینیشنز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ روزے کی ٹائمنگ کیا ہے. اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جی شام کو آپ روزہ رکھتے ہیں اور اگلی شام تک جو ہے وہ آپ اس کو جاری رکھیں اور پھر اس کو آپ بریک کر سکتے ہیں، افطار کر سکتے ہیں. جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے حساب سے کسی اور 8 گھنٹے کا روزہ 12 گھنٹے کا روزہ کرتے ہیں. آج کل تو ایک ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، کہ جس میں آپ 8 سے 12 گھنٹے کی ایک پیریڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں میں نے کھانا نہیں کھانا، باقی اوقات میں میں کھانا کھا سکتا ہوں. بہرحال کلام مقدس اس بارے میں فلیکسیبل ہے، کوئی ہارڈ پرنسپل نہیں دیتا کہ آپ کو شام کو روزہ رکھ کے اگلی شام کو ہی بریک کرنا ہے. تو آپ اپنی باڈی کی سائیکل کے مطابق جیسے آپ کمفرٹیبل ہو، اگر آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے کئی سالوں سے اور آپ پریکٹس میں آنا چاہتے ہیں، آپ چھوٹا سٹارٹ لے کے سٹارٹ کر سکتے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں. آپ 8 سے 12 گھنٹے پہلے پریکٹس کر سکتے ہیں اور پھر اس دورانیے کو بڑھا سکتے ہیں. اور روزہ جو میں نے لائف میں 2 سے 3 مرتبہ 29-30 روزے رکھے ہیں اور میں اس ایکسپیرینس سے پرسنلی بھی گزرا ہوں. اور میں یہ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ روزے کے دوران میں صرف جو توے والی چیزیں ہیں وہ نہ کھائی جائیں، باقی آپ فروٹس اور پانی پی سکتے ہیں. یہ تو متھ ہے نا، یہ myth ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. لیکن فاسٹنگ جو ہے اس میں آپ کچھ بھی نہ کھائیں، کچھ بھی نہ پئیں. اینڈ آئی ٹیل یو کہ جن لوگوں کو جیسے آپ نے کہا تھا ڈائبٹک ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کو میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایشوز بھی اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں تو آپ اوور کم کر جاتے ہیں. آپ 8 سے 12 گھنٹے کا روزہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتے ہیں اور اس دوران میں آپ کچھ نہ کھائیں اور کچھ نہ پئیں. آپ کی باڈی جو ہے وہ خود سے آپ کے اندر جو فیٹ ہے اسی کو واٹر میں کنورٹ کر دیتی ہے. تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ یہ جواز پیش نہ کریں کہ چونکہ میں روزہ نہیں رکھتا اور مجھے پتہ نہیں کہ مجھے کیسے رکھنا ہے. کلام مقدس اس کے بارے میں فلیکسیبل ہے، کوئی ہارڈ رول نہیں دیتا کہ آپ کو اتنے 18 گھنٹے کا روزہ ہی رکھنا ہے جو کہ شام کو 6 بجے شروع اور اگلی شام 6 بجے تک روزہ رکھنا ہے. آپ فلیکسیبلی اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. تھوڑی پریکٹس سے سٹارٹ کریں مگر اس دوران میں کچھ نہ کھائیں پئیں. بس یہ جو میڈیکلی آپ نے ابھی ٹرم یوز کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ڈائبیٹک ہیں، کیونکہ شوگر اب عام ہے، بلڈ پریشر عام ہے، تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی باڈی اسپرچولی اسے ایکسیپٹ کر لے گی، میڈیکلی بھی ایکسیپٹ کر لے گی اگر آپ نیتاً اسے رکھیں گے اور اس معیار پر رکھیں گے جو خدا کا معیار ہے. کیونکہ خدا کا معیار ٹائم نہیں ہے، خدا کا معیار کوالٹی آف فاسٹنگ ہے. اور وہ کوالٹی آف فاسٹنگ جو ہے وہ میں نے جو یسایہ کی کتاب ہے اس میں ہمیں ملتا ہے. میں آپ کے ساتھ ذرا اسے بانٹنا چاہتا ہوں. اگر یسایہ 58 باب ہم دیکھیں تو اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. پہلا جو معیار کلام مقدس ہمیں دیتا ہے، روزے میں اپنی خوشی کی بجائے دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں. لیکن روزے کے دوران ہم خود غرض سے ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے نا چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے، ہمارا کام کوئی اور کرے.
یا ہمارا خیال دوسرے رکھیں، جبکہ کلام کہتا ہے روزہ رکھ کے تم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آسمان کا خدا دیکھے۔ اس کے ساتھ دیکھیں تو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ اس کا مطلب ہے خدا کے کلام کا جو روزے کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم جھگڑا رگڑا نہ کریں، ہم دوسروں پر سختیاں نہ کریں، ہم دوسروں سے اپنی کیئر کا خیال نہ اپنے ذہن میں رکھیں، بلکہ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کو خوش کریں اور نرم مزاجی کے ساتھ اپنے انڈر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ اور میرا خیال ہے کہ خدا ان باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ ایبسلوٹلی، جو مسیحی روزہ ہے اس کا آغاز خودی کا انکار ہے، جی بالکل، سیلف ڈینائل ہے، ایسا ہی ہے۔ اور روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، روزہ قربانی ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی خوشی کو قربان کرتے ہیں۔ جب اپنی جان کو کوئی دکھ دیتا ہے، روزے کا مطلب جان کو دکھ دینا ہے نا، جی ایسا ہی، تو اپنی جان کو کون انسان دکھ دے گا جو اپنی خوشی کو سیکریفائز کرے گا؟ جی ایسا ہی۔ اور کس لیے سیکریفائز کرے گا؟ تاکہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ خدا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ ایبسلوٹلی۔ آپ نے کبھی بات کی تھی پاسٹر صاحب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو آگ کی پکی ہوئی ہے وہ ہم نہیں کھاتے۔ یہ ایکچولی میرے خیال میں، میرے مشاہدے کے مطابق مسیحیوں میں ایسا کہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ غیر اقوام کی طرف سے مسیحی روزے کے اوپر ایک نکتہ چینی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس بات کو پھیلانے میں ہمارے کچھ ان لوگوں کا ہاتھ ہو جو روزہ نہیں رکھتے اور صرف دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور دنیاوی چھوٹے فائدے کے لیے انہوں نے کسی ایسی بات کو پھیلا دیا ہو۔ لیکن مسیحی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ مسیحی روزہ میں روحانی ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا، مکمل طور پر کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہی روزہ ہے۔ اور بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ جتنے بھی قسم کے روزے رکھے گئے، کیونکہ 40 دن کا ہمیں روزہ دو جگہوں پہ نظر آتا ہے، بلکہ 3 جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ موسیٰ نے 40 دن کا 2 دفعہ روزہ رکھا، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا، پھر یسایہ نے بھی ایک جگہ پر 40 دن کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم اگر دیکھیں تو 21 دن کا روزہ ہے، 7 دن کا روزہ ہے، یہ سارے روزے، 3 دن کا ہے، 1 دن کا روزہ، یہ سارے روزے جو ہیں بامقصد ہیں، اور ان روزوں میں ایک چیز مکمل طور پر ایک جیسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ کچھ کھایا گیا اور نہ کچھ پیا گیا، اور خدا کے ساتھ ان دنوں میں وقت گزارا گیا۔ خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب نے پاسٹر صاحب کی خوبصورت باتوں سے برکت پائی ہے۔ آئیے ہم دعا کریں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ ہلیلویہ۔ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک زندہ پاک خدا، یسوع مسیح کے نام سے شکر گزار ہیں۔ خداوند آپ ہمیں اس زمین پر زندہ رکھتے ہیں اور اپنی برکت کو نازل فرماتے ہیں۔ خداوند منت کرتا ہوں آج کی ساری گفتگو دیکھنے والوں کے لیے اور ہمارے لیے سیر حاصل ہو، اور خدا پاک خدا ہم نے بہت ساری اچھی اچھی باتیں آپ کے خادم کے منہ سے جانی۔ اپنے بندہ کو، ان کے کام کو، ان کی خدمت کو، ان کے خاندان کو برکت دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمایہ ٹی وی کو برکت دیجیے۔ اپنے پیارے بھائی ایمانویل طاہر اور ان کی مسز، اپنی پیاری بہن پاسٹر ماجمی کے لیے برکت چاہتے ہیں، جرمایہ ٹی کی ساری ٹیم کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور خداوند اس کے ساتھ ساتھ تمام ناظرین جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، ان سبوں کو برکت دینا، ان کے مقاصد کو پورا کرنا، ان کی دل کی مرادوں کو پورا کرنا، اور آسمان کے دریچے کھول کر خدا پاک خدا ان کی دعاؤں کا جواب دینا۔ خداوند
मिन्नत है हम सब इसी तरह आपके फर्माबरदार रहें और इन रोज़ों के याम में आपके करीब से करीब होते चले जाएं। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। इजाज़त दीजिए, अपने होस्ट पास्टर आफ्ताब रहमत को फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए जब आसमान से जवाब आए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।